हादियो रहनुमा हमारे उलमा। हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नादरीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। इब्तिदान दुरूद पाक की फ़जीलत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फ़रमाने अज़मत अलीशान, इन्ना औलन नासी बी यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैया सलातन। क़यामत के दिन मेरे करीब तरीन वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम में बतौर ख़ास सवाल जवाब की सूरत में बहुत सा इल्म दीन इंशाअल्लाह सीखने को मिलेगा। अव्वल ताख़िर हमारे साथ इस प्रोग्राम में आप शामिल रहिए। आज के हमारे मेहमान मुफ्ती मोहम्मद कफ़ील अत्तारी साहब हैं, इनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। कैसे मिजाज किराम? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। हुज्जाज किराम हैं, सफ़र हज पर हैं, सफ़र मदीना पर हैं और मुख्तलिफ़ वहाँ पर भी तरह तरह के शरई मसाइल वो दरपेश होते हैं। जी हाँ, होते हैं। जब आदमी इबादत के अंदर बाकायदा बिलफ़ेल यानी अमली तौर पर इबादत में मसरूफ़ होता है तो ज़ाहिर है फिर शरई मसाइल। इसका तजर्बा यूँ भी कि अब आने वाले दिन कुर्बानी के अयाम भी आने वाले हैं और उससे पहले लोग जानवरों की ख़रीदारी, जानवरों के उयूब की पहचान के हवाले से कौन सा जानवर कुर्बानी के काबिल है, कौन सा जानवर काबिल नहीं है, कौन सा ऐब ऐसा है कि जिसकी वजह से कुर्बानी नहीं होती है और कौन सा ऐसा है कि जिसकी वजह से कुर्बानी तो हो जाएगी, उसमें गुंजाइश भी बयान की गई हैं। तो ये भी हर एक को पहचान होनी चाहिए। यानी शरई मसाइल की इससे आप अहमियत का अंदाज़ा लगाएं। अब ये तो नहीं सिर्फ कहा जा सकता कि कोई आदमी अच्छा व्यापार है और माल अच्छा बेच लेता है, ख़रीद लेता है, तो सिर्फ वही काफ़ी नहीं। कुर्बानी का जानवर ख़रीदना है तो ये चीज़ें तजर्बात अपनी जगह हैं, मगर दीनी शरई मसला और उसको मालूम होना कौन सा जानवर कुर्बानी के काबिल है, तो ये पहचान ये भी उसे ज़रूरी है। लोग अमूमन वहाँ पहुँचते हैं और फिर वहाँ से सवालात भेज रहे होते हैं या वहाँ से पिक्चर भेज रहे होते हैं, जिसकी अपनी कोई जान पहचान, कोई अपनी मस्जिद के इमाम साहब को भेज रहा है, कोई किसी मुफ्ती साहब को भेज रहा है, ये जानवर खड़ा है इसको ले सकते हैं, ये जानवर खड़ा है इसको। बाद का तो वो वाज़े भी हो जाता है पिक्चर में और उसको बता भी दिया जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो पिक्चर में भी वाज़े नहीं होती हैं। अब दांतों की पहचान ख़ास वही आदमी जो इसका माहिर है और वही उसी से पहचान करके वो बता सकता है कि ये इस वक्त इसकी उम्र कितनी हो चुकी है। जो एक हमारे पास एक आला है गोया के पहचान का, वो तो वही है। वैसे तो शरन तो उम्र ही का एतबार है। अगर किसी बकरे या बकरी की उम्र 1 साल की हो चुकी है, बड़े जानवर की उम्र बैल वगैरह इनकी उम्र अगर 2 साल मुकम्मल हो चुकी है, ख़ुद अपना पाला हुआ है, ये ऐसा यकीनी है तो ठीक है। लेकिन जो मंडी में आए हुए बिकने के लिए तो वो ना हमारे पाले हुए हैं और ना ऐसे यकीनी अमर है कि व्यापारियों की बात को मानकर आदमी यकीन कर ले, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए अब पहचान का आला क्या रहा, तो वो दांत देखना रहा। उसी से अंदाज़ा हो जाता है कि ये अब इसके 2 दांत हुए हैं, तो ये एक बकरा 1 साल हो चुका है, बैल वगैरह ये 2 साल के हो चुके हैं, ऊँट 5 साल। तो ये सारी चीज़ें मतलब इबादत के अंदर अमली तौर पे जब आदमी आता है तो फिर शरई मसाइल भी उसे दरपेश होते हैं। हज के भी यही मामलात हैं और हज में तो बकसरत मसाइल यूँ दरपेश होते हैं। क्या कहेंगे मुफ्ती साहब, ये मैंने तो कुर्बानी की काफ़ी तौर पर वजाहत कर दी। हज के हवाले से यूँ ही हम रमज़ान शरीफ हो तो रमज़ान में आदमी जब रोज़ा रखता है तो फिर रोज़े की हालत में रोज़े के जो मसाइल याद आते हैं वो आम दिनों में नहीं आते।
تو حجاج کرام کے لیے کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے عمومی طور پر کئی ایسے افراد ہوتے ہیں جو کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ یہ فریضہ جو ہے وہ اس کی ادائیگی پر قدرت حاصل کر پاتے ہیں۔ جی ہاں، ایک تعداد۔ اور حج فرض زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، اسلام کا 5واں رکن ہے۔ ایک اعتبار سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ حج فرض ادا کر لیتا ہے گویا کہ ایمان جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، کہ وہ ارکان اسلام میں سے 5 پر جو ہے وہ عمل پیرا ہو چکا ہوتا ہے، عمومی طور پر کامل ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اب بات وہی ہے کہ جہاں دیگر چیزیں آپ کر رہے ہیں وہ تو ایسی ہیں، اگرچہ ان میں بھی آپ کو پہلے ہی سیکھ لینا چاہیے، رمضان کے روزے کے مسائل پہلے، نماز کے مسائل پہلے، لیکن ان کے مواقع جو ہے وہ بہرحال پھر بھی آپ کے پاس جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ اگر اس میں کوئی غلطی کا آپ کو پتہ چل گیا تو آپ بعد میں اس کو ریپیٹ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن سوچئے کہ اگر آپ زندگی بھر کی جمع پونجی جمع کر کے حج کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور اس حج کی ادائیگی کے اندر ہی ایسے آپ نے غلطیاں کر بیٹھے جس کی وجہ سے خدا نخواستہ حج ہی نہیں ہوا، تو اب دوبارہ نہ جانے کب جو ہے وہ آپ کے پاس اتنا مال و اسباب آئے گا کہ آپ دوبارہ جو ہے وہ حج ادا کرنے جائیں گے یا اس کی قضا ادا کریں گے۔ یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ حج کرنے تو چلے جاتے ہیں لیکن ان کے پاس مزید اتنا مال نہیں ہوتا کہ وہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے اوپر آنے والے جو مالی واجبات ہوتے ہیں، دم وغیرہ، وہ جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ تو لہٰذا بہتر یہی ہے، بلکہ لازم بھی یہی ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کرنے جائیں پہلے اس سے متعلق علم دین جو ہے وہ حاصل کریں جی، اور وہ چیز جو ہے وہ سیکھ لیں۔ اس کے مختلف ذرائع، آج کل کے دور میں وہ علم دین سیکھنا بہت آسان ہو گیا کہ اس کے مختلف ذرائع موجود ہیں۔ دعوت اسلامی کے تحت کئی جگہ کے اوپر حجاج کرام کی تربیت کے اجتماعات ہوتے ہیں، ان میں آپ شرکت کریں۔ اسلامی بہنوں کو بھی پردے میں رہ کر اس طرح کے جو اجتماعات ہوتے ہیں اسلامی بھائیوں کے بھی ہوتے ہیں، مدنی چینل کے ذریعے سے بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر امیر اہل سنت کی کتاب جو ہے وہ آسان اردو میں موجود ہے، رفیق الحرمین، آپ اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کے اندر بھی جو ہے وہ مختلف طریقے موجود ہیں، حج اپلیکیشن جو ہے وہ دعوت اسلامی کی موجود ہے۔ تو یوں مختلف چیزوں کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ اپنے حج کی چیزیں جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی ایسی بات آپ کو دوران حج درپیش آ جائے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اپنے رفقا سے ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی ایک جو تھوڑا بہت جاننے والا ہوتا ہے یا جاننے والا نہیں ہوتا، اس نے 2-4 حج کیے ہوئے ہوتے ہیں یا کاروان والا ہوتا ہے، وہ اپنے اعتبار سے خود ہی جواب دے رہا ہوتا ہے، بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، معاف ہو جائے گا، توبہ کر لینا، یہاں توبہ قبول نہیں ہوگی تو کہاں قبول ہوگی۔ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ وہ حقیقی اعتبار سے عالم دین نہیں ہوتے، ان کو مسائل حج کا علم ہی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ایسے وقت میں بھی یہی مشورہ ہے کہ کئی دفعہ لوگ حج یا عمرے سے واپس آ کے کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے وہاں پر وہ داڑھی والے سے پوچھا تھا، انہوں نے تو یہ جواب دیا تھا، ہم نے اس کے مطابق عمل کر لیا۔ تو اب جب انہیں ہم مسئلہ بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے پتہ چل جاتا تو ہم ایسا نہیں کرتے، یا ہم وہیں پر اس کا اعادہ جو ہے وہ کر لیتے، دوبارہ کر لیتے وہ کام۔ تو یہی عرض کروں گا کہ وہاں پر بھی جانے کے بعد اگر آپ کو کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو عالم دین اور مفتی اسلام سے ہی رہنمائی حاصل کیجیے۔ ٹھیک ہے، عام لوگوں سے مسئلے نہ پوچھیے کہ بھائی ان صاحب نے اتنے حج کر لیے ہیں تو یہ جو بتا رہے ہیں اس کے اوپر جو عمل کر لوں گا، یا یہ تو کاروان والے ہیں ان کو پتہ ہی ہوگا، یہ تو اتنے سارے حاجیوں کو لے کر آتے ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ کئی لوگ جو ہے وہ کام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو اس کے جو ہے وہ شرعی مسائل کا علم نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا آپ رابطے کے لیے دارالفتاح اہل سنت کے فون نمبرز پر بھی جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ جو کتابیں موجود ہیں ان کے اندر آخر میں کویشچن آنسر کی صورت کے اندر سوال جواب دیے ہیں۔ کئی سوال جواب وہ ہوتے ہیں جو عمومی طور پر ہر سال ہی عموماً حاجیوں کو درپیش ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے ایسا کر لیا تو کیا حکم ہے، ہم نے ایسا کر لیا تو کیا حکم ہے۔ تو اس کے اندر آپ پہلے اس کو دیکھ لیں، اس میں بھی نہ ملے تو پھر وہ یہ کہ اگر وہاں پر حج میں ہی آپ کو ایسے سنی عالم دین جو ہے وہ دستیاب ہوں تو آپ ان سے رہنمائی جو ہے وہ حاصل کریں، مفتی صاحب سے رہنمائی حاصل کریں، اور اگر وہ صورت نہ ہو تو دارالفتاح اہل سنت کے فون نمبرز کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، عام طور پہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم تربیت لے کر جا رہے ہیں، ہم نے تربیتی سیشن شرکت کی ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ جو آپ نے سوالات کی بات کی ہے، قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے جو رفیق الحرمین کے آخر میں سوالات ہیں، ان کی خوبی یہ ہے کہ تربیت میں ہم وہ سیکھتے ہیں جو ہمیں کرنا ہے، طریقہ سیکھتے ہیں، اور جو نہیں کرنا وہ عام طور پہ تھوڑی بتایا جاتا ہے۔ اتنی زیادہ چیزیں تو وہ نہیں بتائی جاتی کہ بھائی اچھا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اس تاریخ کو چلنا ہے تو یہاں جانا ہے، یہاں پہ اتنے وقت پہنچنا ہے، یہاں یہ پہنچنا ہے، شیطان کو کنکریاں رمی جمرات یہ کرنا ہے،
طواف زیارت اور پھر یہ ساری چیزیں اس کے وہ بیان کیا ہوا ہے. اچھا اگر یہی چیزیں اپنی جگہ سے ہٹ گئیں, آگے پیچھے ہو گئیں, پھر ان کے اندر اور احرام تو چادر یہ ایک طرح کی پہن لی اور نیت کر لی, تو لوگ بولتے ٹھیک ہے احرام والا ہم نے کام سیکھ لیا. بھی یہ آپ نے احرام کی نیت سیکھ لی, چادریں سیکھ لی, اب احرام میں جو جو چیزیں نہیں کرنی وہ نہیں سیکھیں جی. تو ان کو آپ سوالات کے جوابات جب پڑھیں گے ناظرین کرام تو پھر اس میں ان غلطیوں کو نشاندہی ہے. تو بڑے ہی دلچسپ سوالات ہیں, اور یعنی علمی ذوق رکھنے کے اعتبار سے, اور ہونا بھی چاہیے. ظاہر ہے ہمارے جو ہم فریضہ ادا کر رہے ہیں اور یہ عبادت ہے اور حج فریضہ ادا کر رہے ہیں, تو اس میں اسی طرح ہی ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے. تو حج میں یہ دو چیزیں, کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا, یہ ان چیزوں کو, کیونکہ آدمی بھلے اسی ٹائم پر وہی کر رہا ہو, احرام بھی پہن رہا ہے, سب کچھ ہے, لیکن اب اس میں کچھ ایسی چیزیں اگر آپ غلطیاں کر بیٹھے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ پھر آپ کو اس کا جو بھی ازالہ بنتا ہے, اس میں دم آتا ہے یا اس میں صدقہ لازم آتا ہے, کچھ بھی ہے. ایک حاجی صاحب نے احرام پہنا, تو احرام جب پہنتے تو اب ظاہر عام طور پہ ایئرپورٹ پہ پہنتے, کئیوں کی فلائٹ جو ہے وہ کنیکٹنگ ہوتی تو وہ پھر کسی دوسری جگہ پہ بھی ایئرپورٹ جہاں پر بھی, تو وہاں وہ احرام پہنتے ہیں. تو اب وہ پہن تو لیا انہوں نے, اور تہمت جو ہے نا وہ شلوار کے اوپر ہی باندھ لی, یعنی تہمت باندھ لی, اور خود ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرے پیسے گم ہو گئے, اور وہ ان کی شلوار کی جیب میں ہے. تو اب ان کو شلوار بیما پیسے, اور اچانک پیسے کہاں چلے گئے, پیسے یہ وہ, آؤ واش روم جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, تو بعد میں بتائیے کہ پہنی شلوار پہنی ہوئی ہے, وہ تو ابھی آپ نے تہمت ہی اوپر باندھ لیا. اچھا ابھی تو نیت بھی نہیں تھی ان کی, ابھی نیت کی بھی نہیں ہے, اور اسی طریقے سے, لیکن اگر یہی نیت بھی ہو جائے تو یہ سلا ہوا کپڑا اور یہ ساری چیزیں. اچھا بنیان کے بھی آپ کو پتا اس طرح کے لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ قمیض اتاری بنیان اتاری نہیں ہے, اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں بعد کا وہ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ بنیان بھی جو ہے وہ اتارنی. تو اب اس طرح کی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, تو جو نہیں کرنا وہ بھی یاد رکھنا ہے, اور اگر غلطی ہو جائے تو پھر یہ نہیں کہنا کہ بھائی معاف ہو جائے گی بس ٹھیک ہے یہ وہ. جہاں شریعت توبہ سے گناہ اور غلطی کا معافی فرما رہی تو وہاں وہی ہے, اور جہاں کچھ مالی جرمانہ آتا ہے اس پر, یعنی مالی طور پر آپ کو ادا کرنا ہے, تو پھر آپ اسے ادا کریں گے, اس کے بغیر وہ غلطی معاف نہیں ہوتی ہے. تو اس چیز کا بھی ہمیں خیال ضرور رکھنا ہے. بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف. میرا نام محمد اسحاق اتاری ہے, اور میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشے میں طلاق دے دے تو طلاق نہیں ہوتی, برائے مہربانی آپ رہنمائی فرمائیں. جی, مسائل کی ہی گفتگو کر رہے ہیں ہم, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کب کرنا ہے کب نہیں کرنا. تو یہ بھی ایک بڑی عوامی غلطی ہے, اور لوگ اس طرح کی غلطیاں کر بھی لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نشہ تھا. طلاق کے بارے میں کئی غلط فہمیاں لوگوں کے اندر جو ہے وہ مشہور ہیں. ان میں سے ایک یہ غلط فہمی بھی ہے کہ بھئی نشے کی حالت میں کسی نے طلاق دی تو طلاق واقع نہیں ہوتی, حالانکہ یہ سراسر غلط بات ہے. اولاً تو اس شخص نے نشہ کیا تو وہ کون سا حلال کام کیا ہے, پہلے ہی وہ حرام کام کیا ہے, اور اسی حرام کی نحوست کی وجہ سے وہ اس طلاق کے اندر مبتلا ہو گیا. تو انسان جب جو ہے وہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے تو یقیناً اسے برکتیں نصیب نہیں ہوتی ہیں, اسے نحوست ہی جو ہے وہ ملے گی اس چیز کی, کہ گناہ کی اپنی نحوست ہوتی ہے. تو لہٰذا اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ خود نشہ کرتا ہے تو اب اس نشے کی وجہ سے وہ طلاق بھی دے, اگرچہ وہ یہ کہے کہ جناب مجھے یاد ہی نہیں میں نے نشے میں کیا کہا ہے, مجھے تو دوسرے لوگوں نے بتایا ہے, لیکن طلاق واقع ہو جائے گی, کیونکہ یہاں اس نے جو اپنی عقل کو زائل کیا اس کا سبب یہ خود ہے, اس نے خود ہی اپنے سر کے پاؤں پہ کلاڑی جو ہے وہ ماری, قصداً یہ عمل کیا گیا, یہ کام جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ غلط کیا. تو لہٰذا ایسا سمجھنا کہ جناب جو ہے وہ نشہ کیا تھا اس لیے طلاق دے دی, یا نشے کے بعد مجھے ہوش نہیں تھا تو بغیر ہوش کے طلاق دے دی تو طلاق نہیں ہوئی ہوگی, تو یہ بات سراسر غلط ہے. اگر آپ نے نشہ کیا ہے تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی. اسی طریقے کئی لوگ غصے کے اندر بات کرتے ہیں کہ جناب غصہ بہت تھا ہمیں تو غصے میں طلاق دے دی, تو طلاق غصے کے اندر ہی عموماً دی جاتی ہے, تو لہٰذا غصے کے اندر طلاق دی جائے گی تو طلاق واقع
ہو جائے گی تو طلاق ایسا معاملہ ہے کہ اس کی مثال علماء نے بڑی پیاری دی کہ نکاح جو ہے وہ ایک شیشے کی مانند ہے اور طلاق ایک پتھر کی مانند ہے. ٹھیک. تو اب آپ شیشے کے اوپر پتھر جو ہے نا وہ نشے کی حالت میں ماریں, ٹھیک ہے, آپ غصے کی حالت میں ماریں, کسی بھی طرح ماریں, جب پتھر جو ہے وہ شیشے کو لگے گا تو وہ شیشے کو چکنا چور کر دے گا, یعنی بغیر ارادے کے بھی چھوڑ دیں. ہاں, تو وہ ہمارا پتھر ہی ہے. جی, کئی لوگ یہ بغیر ارادے کے اوپر سے آپ نے بات کی تو کئی لوگ یہ کہہ رہے بھائی نیت نہیں تھی. نیت نہیں تھی. بھائی نیت نہیں تھی تو پھر آپ نے دی کیوں ہے؟ تو اب نیت بھی لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی ہم چاہتے نہیں تھے. چاہت ایک الگ چیز ہے اور ارادہ کسی چیز کا ایک الگ چیز ہے. صحیح. اب ہم میں سے کسی کا بھی شاید دل نہیں چاہتا ہوگا کہ جناب وہ سردیوں کے اندر جو ہے نا وہ بستر میں سے نکل کے جاب پر جائے, لیکن وہ جاب پہ نکل کے جاتے ہی ہے نا, تو چاہت نہیں ہوتی لیکن ارادہ تو ہوتا ہے آپ کا, جبھی تو آپ نکل کے جا رہے ہیں. آپ کوئی ایسے تھوڑی ہے کہ آپ خبط الحواس ہو کر جو ہے نا آپ آفس پہنچ جاتے ہیں, آپ کو یاد آتا ہے میں تو ابھی بستر پہ تھا, میں آفس کیسے پہنچ گیا. گرمیوں میں بھی راتیں جب چھوٹی ہو گئی ہیں, جی, گرمیوں میں بھی نیندیں اب جب صبح جو ہے اٹھنا ہوتا ہے فجر کے اندر, تو چلیں فجر میں تو میں یہ کہوں کہ چلیں بھائی جو دین کا درد رکھنے والا ہے وہ اٹھتا ہے, لیکن کام کرنے والا کام پر ایک وقت میں اٹھتا ہی ہے نا جس ٹائم بھی جانا ہی ہے. تو اب چاہت ہے, کسی سے پوچھیں گے یار آپ یہ چاہتے ہیں اس ٹائم پر آپ کو شدید نیند آ رہی ہے آپ اٹھ کے کام پہ جاؤں, بولے گا نہیں یار میری کوئی ایسی نیت نہیں ہے. مراد یہ کہ بھی چاہت نہیں ہے, لیکن وہ شخص اٹھتا بھی ہے, منہ ہاتھ بھی دھوتا ہے, ناشتہ بھی کرتا ہے, آفس بھی جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ سارے کام وہ ارادے کے طور پہ ہی کر رہا ہے نا. ارادہ کیا جبھی تو اس کا جو ہے وہ ہاتھ بڑھا اور اس نے یہ سارے کام کیے. تو لہٰذا طلاق اس طرح واقع ہو جاتی ہے, اور طلاق کے معاملے کے اندر لوگوں کی غلط فہمیوں کی وجہ سے اور ادھر ادھر سے مسئلے پوچھ لینا, یعنی علماء سے بھی مسئلے نہیں پوچھنا, عوام میں ہی بڑی بڑی نے کہتے نہیں بھائی اس طرح کوئی طلاق نہیں ہوتی. جیسے عمومی طور پر ساسیں جو ہوتی ہیں وہ طلاق کے معاملات میں ہوتی ہیں, بھائی گھر کے اندر ہوا, بیٹے نے بہو کو کوئی بات بولی, اب ماں بیٹے کی موجود ہے, اسی سے پوچھیں گے, اب وہی کہہ دیتی ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی نہیں ہوئی, بھائی کسی کو بتانا نہیں ہے, اس طرح تھوڑی طلاق ہو جاتی ہے. تو وہ بہو کو یہ کہہ کر خاموش کر دیا. اب بہو کو بھی اتنا علم نہیں ہوتا تو وہ بھی خاموش ہو جاتی ہے. کئی سالوں کے بعد جب کوئی معاملہ جو ہے وہ بڑا آتا ہے کہ بھئی کسی فیملی کے اندر اس نے طلاق دے دی یا پیپر پہ لکھ کے طلاق دے دی, کوئی اس طرح کی بات آتی ہے, اس وقت جب دارالفتہ آتے ہیں, اس وقت جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آج سے پہلے زندگی میں کبھی اس سے پہلے کوئی طلاق دی ہے, تو بات کھلتی ہے کہ ہاں وہ اس سے پہلے تو جناب 10 سال پہلے شادی کے تو 6 مہینے کے بعد انہوں نے مجھے یہ جملہ بول دیا تھا. تو پھر آپ نے کسی کو کیوں نہیں بتایا؟ جناب وہ میری ساس نے یہ بولا تھا کہ اس طرح طلاق تھوڑی ہوتی, تو میں نے اس لیے کسی کو بتایا نہیں, اور ہم ساتھ رہتے. تو اب سوچیں کہ 3 طلاق ہونے کے بعد اگر آپ ساتھ رہتے رہے تو سارا عرصہ جو ہے وہ گناہوں بھرا گزرا. تو یہ تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا, خاص طور پر خواتین, کہ ان کو بھی یہ مسائل معلوم ہونے چاہیے کہ بھئی شوہر اگر خدا نہ خواستہ طلاق کے الفاظ بول دے تو اب ادھر ادھر اپنے ماں باپ, شوہر کے ماں باپ, بہن بھائیوں سے مشورے نہ کریں, ان سے فتوے نہ لیں. شوہر کو لے کے کسی جو ہے وہ مفتی کے پاس جائیے, سنی مفتی کے پاس جا کر ان سے رہنمائی حاصل کیجیے اور فتویٰ لے لیجیے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک طلاق ہوئی ہوتی ہے, واپسی کی گنجائش موجود ہوتی ہے, وہاں پر بھی میں یہ مشورہ دوں گا کہ اسے ایک طلاق کا فتویٰ لے لیں, ٹھیک, تاکہ آپ کے پاس ریکارڈ میں ہو کہ بھائی اب آگے آئندہ ہماری زندگی میں صرف 2 طلاقوں کا حق جو ہے وہ باقی ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے بعد میں دونوں میں سے کوئی ایک بھول جاتا ہے, ظاہر ہے اتنا, یا دونوں بھول جاتے ہیں, پھر جو ہے وہ آگے مسائل ہوتے ہیں, یا کم از کم الفاظ بھول جاتے ہیں, الفاظ بھول جاتے ہیں, رہے گی کہ الفاظ جو ہے وہ کیا کہے تھے. پھر کئی دفعہ یہ لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ جناب میں نے تو کہے تھے لیکن بیوی نے نہیں سنے, جیسے فون پر آج کل جو ہے وہ طلاق جو ہے وہ دی جاتی ہے. ایسا ہی, تو جناب بیوی کہتی ہے بھائی میں نے تو ایک ہی مرتبہ سنا تو پھر میں نے فون کاٹ دیا. تو بیوی سنے یا نہ سنے, اچھا کئی لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جناب گواہ نہیں ہے, تو گواہ نہیں ہے تو طلاق نہیں ہوگی. تو یاد رکھیں کہ طلاق کا تعلق ہے شوہر نے زبان سے الفاظ کہے تو بس سمجھیں کہ ایسے ہی ہے جیسے تیر جو ہے وہ کمان سے نکل گیا. اب جو ہے وہ بہرحال طلاق واقع ہو گئی جب شوہر نے اپنے منہ سے وہ الفاظ ادا کر دیے, بیوی نہ سنے, کوئی بھی نہ سنے, جب شوہر نے الفاظ ادا کر دیے تو طلاق واقع ہو جائے گی. تو لہٰذا ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس حوالے سے ہماری ویب سائٹ دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ کے اوپر ایک فتویٰ ہے, اور اس کا ٹاپک ہی, ہیڈنگ ہی یہی ہے کہ طلاق کے بارے میں غلط فہمیاں. اس کے اندر 10-12 وہ غلط فہمیاں جو ہے وہ باقاعدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات دیے گئے ہیں کہ لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے لیکن حقیقتاً مسئلہ یوں نہیں بلکہ یوں ہے.
اس صورت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے. جیسے حمل کی حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوتی. اسی طرح آج کل وکیل جو ہے وہ لوگوں کو اس طرح کے معاملات کے اندر جو ہے بسا اوقات مس گائیڈ کر دیتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ 3 مہینے کے اندر اندر رجوع ہو سکتا ہے. حالانکہ 3 طلاق کے بعد کوئی رجوع جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اس طرح 3 مہینے کے اندر بھی نہیں ہو سکتا، بعد میں بھی نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اس طرح کی تمام باتوں کے اندر عرض یہی ہے کہ آپ شرعی رہنمائی حاصل کیجئے اور فتویٰ لیجئے، اس کے اندر جو راستہ ہو اس کے مطابق پھر آگے زندگی کا فیصلہ کیجیے. اپنی مرضی سے لوگوں کے کہنے کی بنیاد کے اوپر نہ کریں. کیونکہ دیکھیں اگر کسی کو بھی نہیں پتا، صرف میاں بیوی کو بھی پتا یا شوہر کو بھی پتا ہے، بیوی کو بھی ایون نہیں پتا، اللہ پاک تو جانتا ہی ہے نا. تو لہٰذا اللہ پاک سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. تو لہٰذا آپ کو جواب دہ کہاں ہونا ہے؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہونا ہے. اور پھر پوری زندگی اگر اس طرح گناہ کے اندر جو ہے وہ گزرے گی تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے یہ گناہگار ہوگا. یعنی اسی صورت میں کئی دفعہ جو لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کئی سالوں بعد، وہ کیوں آتے ہیں؟ بسا اوقات وہ یہ احساس کر کے آتے ہیں کہ بھئی میرا بچہ ہی صحیح ہو کے نہیں دے رہا. وہ کہتے ہیں اب ہم نے اپنی زندگی پر غور کیا، ایک وہ واقعہ ہوا تھا اور اس کے بعد سے ہم ساتھ رہ رہے ہیں، تو بتائیے. یعنی کئی لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے اس وجہ سے. یہ اس میں بھی، اور اسی طرح کوئی خدا نخواستہ گناہ حرام مال میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سود میں پڑا ہوا ہے، جب تک وہ آ رہا ہے اور یہ بھی نارمل طریقے سے خرچ کر رہا ہے تو ٹھیک. اب اس کا کسی بچے کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو بھی واقعات ہوتے ہیں کہ انسان اپنی کوتاہیوں کی طرف غور کرے اور اللہ کی راہ میں کوئی صدقات کرے. لیکن اتنا بڑا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ پہلے نہیں جاگ رہے چیز پہ نہیں. جب کاروبار کے اندر جو ہے وہ کوئی وہ آیا تو پھر جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ اچھا. اسی طرح کچھ کئیوں کو خواب آ جاتے ہیں، ایسے ڈرونے خواب آ جاتے ہیں، ان کو بظاہر کتنا بھی ڈرا لیا جائے یا بظاہر وہ نہیں ڈرتے، لیکن خواب ایسا ہے کہ خواب نے ان کو پھر ہلا کے رکھ دیتے ہیں. اس لیے ہم خوابوں پر بھی اگر دیکھتے ہیں تو ایک طبقہ ہے جو اصلاح کی طرف آتا ہے، اور اس کی خواب اس نے ایسا دیکھ لیا اور اب وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں نے جو دیکھا ہے، تو یہ بھی کوئی اس طرح کی اشارے تو ہو ہی جاتے ہیں. بالکل اللہ پاک کی جانب سے ہی گویا کہ ہدایت ملتی ہے، توفیق ملتی ہے. مگر یہاں پر ایک چیز اور بھی، جس کو پتہ ہے کہ میں نے گناہ کر رہا ہوں اور پھر میرے پاس ہر چیز کی فراوانی ہے، ہر قسم کی نعمتیں، تو یہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ کہیں اللہ پاک کی جانب سے ڈھیل نہ ہو. جو آپ کے کچھ چھوٹے موٹے نیک اعمال ہیں، کہیں ان کا صلہ یہاں دنیا میں ہی نہ دیا جا رہا ہو کہ آخرت کے اندر صرف جو ہے وہ عذاب ہی عذاب ہو. تو لہٰذا اللہ پاک کی اس ڈھیل سے بھی جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ عبرت حاصل کرنی چاہیے. کبھی انسان دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ والوں کا تو یہ عالم تھا کہ وہ گناہ نہیں کرتے تھے، نیکیوں پر مائل رہنے کے باوجود جب انہیں نعمتیں ملتی تھی تو پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ کیا ہو، یہ مل رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے وہ تکلیف نہیں پہنچا رہا یا آزمائش ہمیں نہیں آ رہی تو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ اللہ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، فراوانی وہی بدل نہ بن جائے. تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں تو اپنے گناہوں کا پتہ ہے کہ بھئی روزانہ ہم ڈھیروں سینکڑوں گناہ جو ہے وہ کر جاتے ہیں. اس کے باوجود جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ نعمتیں بھی مل رہی ہیں، یہ نعمتیں بھی مل رہی ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، بچے بھی کوئی بیمار نہیں ہو رہے، جبکہ ہم اس کے مقابلے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے فیملی کا ہی کوئی ایک ممبر ہوتا ہے جو بیچارہ بڑا پریشان ہوتا ہے، مالی اعتبار سے بھی اور صحت کے اعتبار سے بھی، بچوں کے اعتبار سے بھی، کئی اعتبار سے. تو ایسے وقت میں سچی بات ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ انسان کو گڑ گڑانا چاہیے، اپنے گناہوں سے جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے کہ جب وہ رب مجھے اتنی نافرمانیوں کے باوجود اتنا نعمتیں دے رہا ہے تو میں اس کا فرما بردار بنوں گا تو وہ کیوں نعمتیں مجھے نہیں دے گا. تو لہٰذا یہ بھی انسان کے سوچنے کے لیے بڑا ایک اہم موقع ہوتا ہے کہ انسان اپنے پاس آنے والی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرتا رہے اور اپنے اعمال اور رویے کے اوپر کا جو ہے وہ جائزہ لیتا رہے. جی ماشاءاللہ، کافی تفصیل سے ہم اس پر گفتگو کی ہے. پھر آخری بات میں یہ کہوں گا کہ بعض اوقات اگر جو ہماری گفتگو نشے میں طلاق کے حوالے سے چلی تھی، شور تو ہے ہی ایسا کہ نشے کے اندر بالفرد وہ کیا اس کو کہیں کہ بے ہوش پڑا ہے یا جو بھی منہ سے بولتا جا رہا ہے، جو لوگ سنتے ہیں ان کو کم از کم حق سچ کے ساتھ پورا بیان دینا اس حوالے سے. اور وہ بیویاں جنہوں نے اپنے کانوں سے سن لیا باقاعدہ، تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ شور بھلے حلفاً قسماً کسی طرح بھی وہ انکار کر رہا ہو تو وہ شوہر کی بات کو مان لیں، ایسا نہیں ہے. ان کو بھی چاہیے کہ وہ دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کریں، کیونکہ ظاہر
جس خاتون نے جس بیوی نے خود اپنے کانوں سے سن لیا ہے تو اب اس کو تو کوئی دھوکے میں مبتلا نہیں کر سکتا، لیکن اس کا کیا شرعی طریقہ ہوگا، کیا شرعی مسئلہ ہوگا. لیکن اس طرح کے جو طلاق کے معاملات ہیں ظاہر دونوں طرف کا بیان لینا ہوتا ہے اور اس میں پھر حلف کی طرف بھی معاملہ جاتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ گھر میں ہی قرآن کوئی اٹھوا لے اور مارکیٹ میں بعض اوقات مسئلہ ہوتا ہے بولتے ہیں آپ حلف اٹھا لو اور مسئلہ رفع دفع کر دیتے ہیں. ہر حلف کے بعد یعنی قسم اٹھانے کے بعد بھی مسئلہ رفع دفع یوں نہیں ہوتا. اس عورت کے لیے الگ ہے حکم کہ اب جس نے باقاعدہ یہ سن لیا ہے کہ اس کو اس کے شوہر نے 3 دفعہ طلاقیں دے دی ہیں یا 1-2 پہلے دی ہوئی تھی، اب آخری آپشن تھا وہ بھی اس نے دے دیا ہے اور یہ شمار ہوتی ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ 20 سال پہلے ایک دی تھی اس کے بعد پھر ہم ساتھ ہی رہتے رہے تو وہ ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے. وہ 20 سال پہلے والی رہے گی، پھر 10 سال پہلے ایک دی تھی یہ بھی رہے گی، اب ایک کا ہی آپشن تھا. تو اب یوں اگر ٹائم بھلے کتنا بھی گزر گیا تو ان چیزوں کو خیال بھی رکھنا ہے، انہیں نوٹ بھی کرنا ہے. جیسے مفتی صاحب نے بھی یہ کہا کہ آپ فتویٰ لے کے رکھیں تاکہ یہ آپ کی یادداشت میں ایک طرح کا وہ رہے گا کہ اس طرح کا واقعہ پہلے ہو چکا ہے. دارالفتہ سنت ہمارے کراچی شہر کے اندر الحمدللہ 6 دارالافتاء اہل سنت باقاعدہ موجود ہیں. دارالفتہ سنت جامع مسجد کنز الایمان گرو مندر بابری چوک، یہاں بھی دارالفتہ سنت ہے. کھارا در بخاری مسجد کے پاس دارالفتہ سنت ہے. جامع مسجد اقصیٰ صدر ریگل چوک، یہاں بھی دارالافتاء اہل سنت ہے. حبیبیہ مسجد دوراجی میں یہاں پہ بھی دارالفتہ سنت کی شاخ ہے. فیض مدینہ نیو کراچی کریلا سٹاپ پہ جہاں سنت و برا اجتماع بھی ہر جمعرات کو ہوتا ہے وہ مسجد، اور اسی طرح رضا مسجد کرنگی میں، کرنگی نمبر 4 مشہور جگہ ہیں یہ. تو یہ ہمارے پوائنٹ جو داوسامی کے زیر اہتمام دارالافتاء اہل سنت چل رہے ہیں تو کراچی کے اندر یہ موجود ہیں. آپ کراچی میں رہتے ہیں تو ان جگہوں پر جہاں بھی آپ کو آسانی ہو تو وہ آپ کو انشاءاللہ فتویٰ وہاں سے مل جائے گا. حیدرآباد میں بھی دارالفتہ سنت ہے، راولپنڈی میں بھی ہے، سرگودا میں بھی ہے، فیصل آباد میں بھی ہے. لاہور میں دارالفتہ سنت کی 2 شاخیں ہیں، گجرانوالہ، ملتان. یہ وہ بڑے بڑے شہر ہیں کہ جن میں الحمدللہ دارالفتہ سنت باقاعدہ قائم ہیں. آپ ان سے مربوط رہیں اور اس طرح کے مسائل بھی آپ حل کی طرف وہ ضرور لے کر جائیں اور ان کا پوچھیں. کچھ ایس ایم ایس ہیں شامل کرتے ہیں. خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے کہ آئی برو اگر پورے ہی آپس میں دونوں مل جائیں تو بیچ والی جگہ آئی برو بنوانا تو ناجائز ہے، یعنی اس کو شیپ کروانا ناجائز ہے. البتہ جو جگہ آئی برو کے بالوں کی نہیں ہے یعنی ناک کے درمیان کی جو ہے وہ جگہ، تو اسے جو ہے وہ صاف کروایا جا سکتا ہے. البتہ شیپ کروانا وہ ناجائز ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے والی پر اور کروانے والی پر لعنت ارشاد فرمائی. اچھا یہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے، یعنی اگر بالفرض مرد اور ان کے بھی ملے ہوئے ہوں آپس میں، جی وہ بھی جو ہے وہ اس کو صاف درمیان سے کروا سکتے ہیں اور عورتیں بھی کروا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک سوال ہے کہ زندہ آدمی اپنے نام کے ساتھ مرحوم لکھ سکتے ہیں؟ زندہ مرحوم اپنے نام کے ساتھ کیوں لکھے گا؟ نہیں لکھ سکتا. لوگ جو ہے وہ غلط فہمی دھوکے میں جائیں گے. مرحوم پڑھتے ہی اس کو یا مرحوم دیکھتے ہی واللہ علم انہوں نے وجہ نہیں لکھی. ہو سکتا ہے اصحال ثواب کروانا چاہ رہے ہوں کہ بھئی اگر اس طرح لکھ دیتے ہیں تو کوئی دعا کر دے گا، تو آپ ویسے ہی دعا کروا لیں. زندہ آدمی اپنی مغفرت کی دعا کروا سکتا ہے، کروانی بھی چاہیے. ہم دعا نہیں مانگتے ہیں. آپ اور اصحال ثواب بھی کروا سکتا ہے اپنے لیے. بھائی قرآن خوانی آپ کروا کے اس کا ثواب مجھے اصحال کر دیں تو یوں بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج ٹھیک ہے. اور اسی طرح اپنے لیے کوئی صدقہ جاریہ ہے، یہ کوئی بھی کسی طرح کا آپ وہ کریں کہ آپ حاجیوں کو کہیں کہ بھئی میرے طرف سے میرے اصحال ثواب کے لیے ایک طواف آپ کر لیں، اور وہ آپ کی طرف سے یعنی آپ کے اصحال ثواب کے لیے طواف کر لیں. تو ہم گزشتہ سلسلے میں بھی کہہ چکے ہیں کہ طواف کا مطلب 7 چکر ہے. ایک طواف کرنا یعنی 7 چکر. جب بھی طواف شروع کریں گے تو وہ 7 چکر ہوں گے. تو یوں کیا جا سکتا ہے. تو زندہ آدمی کو بھی اصحال ثواب بہرحال کیا جا سکتا ہے. جی عرض یہ کرنی تھی کہ یہ عموماً حج یا عمرے کے لیے جب ہمارے اسلامی بھائی جاتے ہیں تو اس سے پہلے یہ تمام لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کر کے اپنے معافی تلافی کرتے ہیں. تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ اس میں ریاکاری کا اندیشہ تو نہیں ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. جی صرف حج عمرہ نہیں، کسی بھی سفر پر جائیں تو اس کا جو آداب سفر میں سے علماء نے بیان کیا تو وہ یہی کہ جانے سے پہلے جو ہے وہ آپ حقوق العباد کے معاملات کے اندر لوگوں سے جو بھی جس کی حق تلفی کی ہے
یا ویسے بھی احتیاطاً بھی آپ جو ہے وہ حقوق تلف معاف کروا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں ریاکاری کا معاملہ جو ہے وہ دل پر ہے کہ کون شخص جو ہے وہ ریاکاری کی غرض سے کوئی نیک کام کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ نیک مقصد سے کر رہا ہے۔ تو ہم کسی کے اوپر ریاکاری کا جو ہے وہ ٹیگ نہیں لگا سکتے، نہ ہی ہم کسی کو ریاکار کہیں گے، نہ ہی کسی کے بارے میں بدگمانی جو ہے وہ کریں گے۔ تو عمل یہ اچھا ہے، بزرگان دین سے ثابت ہے، اور مقصد یہی ہے کہ انسان کا جو یہ سفر ہوتا ہے یہ عمومی طور پر جو ہے وہ کہیں کہ سفر کو جو ہے وہ مشقتوں کا بھی جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ کہا گیا، تو اور یہ کئی دفعہ اس میں انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ انسان اس سے پہلے ہی اپنے حقوق العباد جو ہے معاف کروا لے۔ ہاں یہ معافی جو ہے وہ فرضی نہیں ہونی چاہیے، حقیقی معنوں میں جس کا جو حق تلف کیا ہے اس پر ندامت اور شرمندگی ہو، کسی کی ادائیگی کرنی ہے تو وہ ادائیگی کر دے، یا ادائیگی کرنے کی سچی نیت کر لے اور اس کے لیے سامنے والے سے مہلت لے لے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ گھر گھر جانا، وہاں جا کر یا کسی کو دور ہیں تو فون کرنا، تو یہ شاید ان کو شبہ ہو رہا ہے کہ یہ وہاں جا کے ان کو بتا رہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، یہ وہ۔ تو حج تو ہے ہی ایسا عمل کہ بعض عمل ہے نا کہ جو اب نماز پڑھنے جا رہا ہے کچھ، اب اس کو تھوڑی کہا جائے گا کہ یہ نماز پڑھنے روزانہ میری دکان کے سامنے سے مسجد جا رہا ہے تو یہ مجھے دکھاتا ہوا جا رہا ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے باقاعدہ کہ اس شبے کی وجہ سے بھی جماعت نہیں چھوڑے گا، کیا یہ بھی لوگوں کے سامنے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، آ رہا ہوں یا مسجد میں، تو یہ اس شبے کی وجہ سے جماعت نہیں چھوڑے گا۔ اس شبے کو دور کرے، اپنے اندر اگر ایسا خیال بھی پیدا ہوتا ہے ریاکاری کا تو وہ اللہ سے معافی مانگے اور اس ریاکاری والے وصف کو اپنے آپ سے دور کرے۔ اس طرح ہی جب عمرے پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے تو یہ ویسے ہی سب کو پتہ چلنا ہے کہ یہ فلاں طور پہ پتہ ہی ہوتا ہے خاندان کے اندر یہ فلاں جا رہا ہے، تو واقعی اس میں کوئی کسی طرح کا اس وجہ سے ہم بہرحال نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر ریاکاری ہے کسی میں تو وہ میں اور آپ اس طرح پہچان بھی نہیں سکتے۔ لوگوں کی تصویر دیکھ کر بعض اوقات کہہ دیتے ہیں یار یہ ریاکاری کرنے کے لیے اس نے تصویر لگائی، کوئی حج کی تصویر ہے، عمرے کی تصویر ہے، تو اس میں بھی لوگ اس طرح کی عام دوسرے لوگ کمنٹ کرتے ہیں۔ انہیں ریاکاری سے بچا کر خود جو ہے ادھر حقیقت بدگمانی جیسے جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کسی پر بھی بدگمانی نہیں کرنی، ریاکاری جو ہے وہ یا اخلاص یہ دل کا جو ہے وہ عمل کا معاملہ، تو یہ اس شخص کے اوپر ہے۔ اگر وہ ریاکاری کرے گا تو اسے ثواب اس چیز کے اوپر نہیں ملے گا، وہ اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ۔ قربانی پہ بھی لوگ بولیں گے یار بڑے بڑے جانور ہیں یا دیگر ایسی چیزیں ہیں تو اس پر بھی بولتے ہیں۔ حدیث میں بڑے خوبصورت کلمات ہیں، کیا تم نے اس کے دل کو چیر لیا ہے؟ تو دل تو ہم نے کسی کا نہیں چیرا، نہ ہم نے دل میں کسی کا جھانک سکتے ہیں، دل کی یہ کیفیت ہم بھاپ سکتے ہیں۔ تو اس لیے کسی کے دل پر ریاکاری کا تعلق ہی اس سے ہے تو یوں ہمیں اختیار نہیں ہے۔ ہاں اس کو ضرور کہا جائے گا کہ وہ اپنی نیت کو ستھرا رکھے، نیت لوجہ اللہ، نیت اخلاص کی اس کو شامل رکھنی چاہیے۔ اللہ سے دعا بھی مانگتے رہیں، اللہ پاک ہم سب کو اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ مزید کال محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ دارالفتہ اہل سنت میں مفتی کفیل صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے، وتر کی 3 رکعت میں وتر پڑھنا بھول جاتے ہیں اور دونوں سلام پھیر لیتے ہیں تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ وتر سے دوبارہ سے پڑھنے ہوں گے یا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ اس بارے میں مطلب پوری ارشاد فرمائیں۔ وتر پڑھنا بھول جاتے ہیں، دعائے قنوت شاید پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تیسری رکعت کے اندر دعائے قنوت جو پڑھنا واجب ہے وہ شخص بھول گیا، رکوع میں پہنچ گیا، اب اسے یاد آیا تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ واپس پلٹ کر جو ہے وہ دعائے قنوت پڑھے، بلکہ آخر میں سجدہ سہو کر لے تو یہ نماز وتر ادا ہو جائے گی۔ اگر کسی نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو پھر جو ہے وہ یہ وتر کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ پڑھنا اس کو واجب ہوگا۔ سوال ہے کہ اگر کوئی اسیب زدہ ذہنی مریض جو کہ نشے کا بھی عادی ہے وہ طلاق دے دے، تو میرا خیال ہے انہوں نے اور بھی 2-3 شبہات لکھ دی ہیں اس میں کہ لوگ اس وجہ سے بھی بعض اوقات شاید کہہ دیتے ہوں گے ہاں بھی یہ تو ہے ہی ذہنی مریض ہے اور یہ بھی ہے، ساتھ نشے کا بھی عادی ہے۔ ساتھ انہوں کہ وہ اگر اپنی ایسی بیوی کو طلاق دے جو امید سے ہوتی ہیں، تو انہوں نے چوتھا بھی شبہ شاید اسی میں کہ بعض کا لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ امید والی عورت کو طلاق نہیں۔ کیا کہیں گے 3-4 باتوں؟ حمل کی حالت میں امید سے عورت ہے تو اس کا تو ہم نے بتا دیا کہ حمل کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ خود قرآن کریم کے اندر حاملہ کی عدت بیان فرمائی گئی۔ عدت میں فرق ہوتا ہے کہ عام عورت ہے جو حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت 3 مینسز 3 حیض ہوتی ہے،
3 ماہواری ہوتی ہے، جبکہ جو عورت حمل والی ہوتی ہے اس کی عدت جو ہے وہ بچے کی پیدائش تک ہوتی ہے۔ اچھا ایسا نہیں کہ طلاق اس بعد میں واقع ہوگی جب بچہ پیدا ہوگا، نہیں، طلاق تو ابھی ہی ہو گئی ہے، بس اس کی عدت جو ہے وہ بچے کی پیدائش تک ہے۔ نشے کا ہم نے حکم بتا دیا۔ ذہنی آسیب ہے یا ذہنی مریض ہے، تو دیکھیں یہ بھی بات وہی ہے کہ لوگوں کے کہنے سے یہ چیز ثابت نہیں ہوگی۔ لوگ کئی چیزوں کے اندر بول رہے ہوتے ہیں یہ تو ایسے بیوقوف ہی ہے، یہ تو پاگل ہی ہے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ سارے اپنے جو ہے وہ امور زندگی جو ہے وہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ ایون اس کو یاد بھی ہوتا ہے کہ ہاں یہ میں نے الفاظ جو ہے وہ طلاق کے جو ہے وہ کہے ہیں، کس بات پر کہے ہیں، ساری بات ہوتی ہے۔ تو فقط اس بنیاد پر لوگوں کے کہنے کی وجہ سے نہیں کہہ سکتے، ہاں اس کے بارے میں کوئی میڈیکل کی مستند رپورٹس ہیں اور دیگر ساری چیزیں بھی ہیں، تو وہ آپ پھر رپورٹس لے کر جب دارالفتہ آئیں گے تو مفتی صاحب وہ رپورٹس وغیرہ دیکھنے کے بعد، اس شخص کی کیفیت جاننے کے بعد، پھر جس وقت اس نے طلاق دی اس وقت بھی اس کی وہی کیفیت تھی یا اس وقت جو ہے وہ نارمل تھا، یہ سب چیزیں جائزہ لینے کے بعد پھر جو ہے وہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ آیا واقعی اس کی یہ ذہنی دماغی مریض والی کیفیت ثابت ہے یا نہیں ہے۔ اگر ثابت ہوتی ہے تو پھر بعض صورتوں میں طلاق واقع نہیں ہوتی، اور جب ثابت نہیں ہوتی تو بہرحال پھر جو ہے وہ طلاق واقع ہونے کا ہی فتویٰ دیا جاتا ہے۔ تو اس کا فیصلہ بھی آپ خود نہیں کر سکتے، لہٰذا اس کے لیے آپ جو ہے وہ دارالفتہ اہل سنت کے اندر ہی لے کر آئیں، کسی بھی مفتی صاحب کے پاس لے کر جائیں تو مستند مفتی کو رپورٹس اور دیگر چیزیں دکھانے کے بعد پھر جو ہے وہ وہاں سے فتویٰ لیجیے۔ ٹھیک ہے، مزید کو میرا نام اویس ہے اور میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے، جو شادی میں دلہن کے جو ہے سر پہ قرآن رکھا جاتا ہے تو اس کا شرعی طور پہ کیا حکم ہے؟ رکھنا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے، اور رکھنا چاہیے تو کیوں رکھنا چاہیے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ چلیں جی، سر پہ قرآن کریم جو ہے وہ برکت کے لیے جو ہے وہ رکھا جاتا ہے کہ قرآن کے سائے کے اندر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ لڑکی کو، بیٹی کو جو ہے وہ ودا کر رہے ہیں، تو یہ رکھنا کوئی لازم نہیں ہے، برکت کے لیے جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج بھی جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جناب جو ہے وہ رکھنا جو ہے وہ فرض و لازم ہے یا جو ہے وہ نہ رکھنا جو ہے وہ لازم ہے، دونوں چیزوں کا آپشن ہے۔ عرف ہے ہمارے یہاں کا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ بیٹی کو جو ہے وہ قرآن کریم کے سائے میں جو ہے وہ ودا کیا جاتا ہے، تو بالکل کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہی عرض کروں گا کہ جب قرآن کی برکتیں لینا چاہ رہے ہیں تو اپنی شادی کو قرآن کے احکام پر عمل کرتے ہوئے، گناہوں سے بچاتے ہوئے جو ہے وہ پھر بیٹی کو ودا کیجیے۔ یہ نہ ہو کہ جناب آخر میں تو آپ قرآن رکھ کر جو ہے وہ بیٹی کو جو ہے وہ ودا کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کی شادی کے اندر گانے بھی ہیں، ناچ بھی ہے، موسیقی بھی ہے، بے پردگی بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اور پھر آخر کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ قرآن کریم برکت حاصل کر رہے ہیں۔ تو قرآن کی اصل برکت قرآن کے احکام پر عمل کرنے سے، تو لہٰذا یہ بھی کیجیے، اس سے منع نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ جو زیادہ ضروری ہے وہ یہ کام ہے کہ اپنی شادی کو، اپنی تقریبات کو، اپنی زندگی کو گناہوں سے بچائیے، تاکہ آپ کی بیٹی کا گھر جو ہے وہ شادی خانہ آبادی کی صورت میں آباد ہو سکے، خدا نہ خواستہ ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے برباد نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا کہ والد قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت کرے یا نہ کرے، یہ کوئی اس طرح کا ضروری حکم تو نہیں ہے، لیکن قرآن کی تعلیمات کے سائے میں رخصت کرے یہ اس کی ذمہ داری، یہ ضروری، یہ ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال ہم اس کو بھی منع نہیں کر رہے، لیکن اس میں بھی قرآن پاک کے آداب کا بالکل خیال کہ ٹھیک ہے اگر بلا حائل ہیں تو باوضو بھی ہیں، پھر عام طور پہ شادی ہال میں یا جہاں پہ بھی ہیں کیا کہیں اس وقت قرآن پاک کہاں رکھا ہوتا ہے، مطلب یہ کہاں سے لے کے آتے ہیں، اس وقت کس انداز سے ہوتا ہے قرآن پاک، اور وہ ایک مسلسل کتنی دیر کا ڈیوریشن ہوتا ہے؟ رات 2 بجے قرآن پاک ان کو چاہیے ہوتا ہے اس وقت نا، رات 1 بجے چاہیے، تو یہ کیا کہیں گے آپ اس میں؟ یعنی بات وہی ہے کہ قرآن کریم بھی موجود ہے اور آپ اس کے احکامات کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں، تو اس اعتبار سے دیکھیں کہ کئی جگہ پر قرآن کریم کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا لوگوں کی، وہیں یہ قرآن کریم آپ کے گناہوں کا گواہ بھی جو ہے وہ بن رہا ہے۔ تو لہٰذا اپنی شادیوں کو گناہوں سے جو ہے وہ پاک کیجیے، قرآن کریم کی تعلیمات کے سائے میں ہی شادیاں ہوں، بچیوں کی تربیت بھی قرآن کے سائے کے اندر ہو، اس کی تعلیمات کے سائے میں ہو، اور پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ ودا کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں۔ جی مزید سوال؟
سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز اگر قضا ہو گئی ہے تو قرآن پاک تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی، قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ کر سکتے ہیں. فجر کی نماز قضا اگر ہو گئی تو مکروہ وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا، سورج طلوع جو ہے وہ ہو گیا، تو اس میں تو تلاوت قرآن کریم پڑھنے سے بچنا چاہیے. بہتر ہے کہ آپ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں بلکہ ذکر، اذکار، تسبیحات وغیرہ جو ہے وہ پڑھیں. لیکن اگر کوئی قرآن کریم تلاوت کرتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے. ہاں، اگر وہ 20 منٹ مکروہ وقت گزر گیا تو اولاً تو فوراً آپ کو جو ہے وہ اپنی قضا نماز ادا کر لینی چاہیے. لیکن اگر آپ قضا نماز میں کچھ لیٹ بھی کر رہے ہیں تو مکروہ وقت گزرنے کے بعد جو ہے وہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں. کسی نے قسم کھائی ہے کہ اب وہ نشہ نہیں کرے گا، پھر توڑ دی تو کیا حکم ہو؟ قسم اگر کسی نے کھائی کسی بھی کام کے نہ کرنے پر اور وہ کام کر لیا، یا کرنے پر کھائی کہ یہ کام جو ہے وہ کروں گا اور وہ نہیں جو ہے وہ کیا اس نے، تو ایسی صورت میں قسم کا کفارہ جو ہے وہ لازم ہوگا، جو کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے. یا آسان لفظوں میں ہم یوں بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ 10 مسکینوں میں سے ہر ایک مسکین کو ایک ایک صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ اس کا مالک بنا دیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ طریقہ ہے. ہاں، کوئی مالی اعتبار سے اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ نہ ہی جو ہے وہ کھانا کھلا سکتا ہے، نہ صدقہ فطر جو ہے وہ دے سکتا ہے. اچھا، اسی طرح 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانے کا بھی ہے کہ وہ بھی نہیں پہنا سکتا، تو پھر اس کے لیے کفارہ جو ہے ہوگا 3 مسلسل روزے رکھنا. تو 3 روزے پھر مسلسل رکھنے ہوں گے، وہ بطور کفارہ لازم ہوتے ہیں. لیکن یہ اس پر ہیں جو کہ ابتدائی طور پر جو مالی کفارہ لازم ہو رہا ہے اس کی ادائیگی پر شرعاً قادر نہ ہو. ٹھیک ہے. اور بھی کئی طرح کے سوالات ہیں، اور ٹاپک آج ہم نے شروع میں وہ سوالی طلاق کا ایک آیا تو اس کے اوپر تو SMS میں بھی کافی ہیں. اگر شوہر یہ کہہ دے تو کیا حکم ہے، فلاں کہہ دے تو کیا حکم ہے. تو اس کے لیے ہم ظاہر ہیں کئی سوالات ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ سے ہی وضاحت طلب ہوتی ہے. تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دارالتحریل سنت سے براہ راست یا ٹیلی فون کے ذریعے آپ اپنے ان مسائل کو بھی پوچھ سکتے ہیں. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدنی چینل کا پیغام عام کرتے رہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.